नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का आगाज सूरह आले इमरान आयत नंबर 62 से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ लहुवल क़ससुल हक़्क़ु व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्ना बेशक हादा ये लहुआ यही अल कससु बयान है, अल हक़्क़ु सच्चा, व और मा नहीं मिन इलाहिन कोई माबूद इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, व और इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह लहुआ वही अल अज़ीज़ु गालिब अल हकीम हिकमत वाला है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं हम। यकीनन ये सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यह जी हमारी आज की आयत नंबर 62 की ट्रांसलेशन के ये जो अभी अंबिया के किस्से जो हैं, अंबिया के हवाले से जो हमें बताया जा रहा है, उनकी हालात ज़िंदगी, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारी और उनका बर्ताव, उनकी स्ट्रगल, उनकी मुसीबतें, उनकी याफ़्तें, अल्लाह की तरफ से उनकी मदद, यानी कि तमाम तर कसस किस्से जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम के, जो हम तक कुरान करीम फुरकान हमीद से पहुँचे हैं और बेहतरीन और परफेक्ट, जिसे कहते हैं ऑथेंटिक ज़रिया है ये, कि ये बिल्कुल सही जो है वो हर चीज़ हम तक पहुँची है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहुँचाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाई है। तो यकीनन ये सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये 150% हक के साथ बात मौजूद है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, माबूद बरहक नहीं है हमारा, इलाह नहीं है हमारा, अल्लाह नहीं है हमारा कोई उसके सिवा। और बेशक वो हर चीज़ पर गालिब है और हर चीज़ में हिकमत पिन्हा है, उसके उसकी जो है वो हिकमत छुपी हुई है, मसलहत छुपी हुई है। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इसी तरह बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये है जी हमारी आयत नंबर 62, जो कि एक छोटी सी मुख्तसर सी आयत थी जो कि आपके सामने रखी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आयत की तरफ, आयत 63। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह आले इमरान आयत 63, जो बजाते खुद ये एक मुख्तसर सी आयत है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। फपसिन अगर, तवल्लौ मुंह मोड़ लें, फपसिन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अलीमुन जानने वाला, बिल मुफ़्सिदीन फसाद करने वालों को। इसके ट्रांसलेशन है अगर वो फिर जाएं तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को जानता है। यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने जो हम तक अल क़सस तमाम किस्से, तमाम तर जो है वाक़ियात हम तक पहुँचाए, हकीकत पहुँचाई। माबूद बरहक वही है, इलाह वही है हमारा, इबादत के लायक वही है हमारा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। और तमाम तर हक़ाइक़ जानने के बाद भी अगर मुँह फिर जाएँ तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब अच्छे से जानता है, उनके बारे में इल्म रखता है। अल्लाह फ़साद करने वालों को खूब जानता है और अल्लाह ही उनको जो है वो निपटेगा और अल्लाह ताला ही जो है वो उनका हिसाब-किताब करेगा। सो हमें क्या करना है? हमें बड़ी तवज्जो से, गौर से अल्लाह के हुक्म सुनने हैं, अल्लाह की बातें सुननी है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना है, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना है, ताकि हमारा अंजाम बिलखैर हो। आमीन सुम आमीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यह है जी हमारी आयत नंबर 63 मुख्तसर, जो मैंने आपके सामने रखी। आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत 64। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह आल इमरान आयत 64। कुल या अहलल किताबी लतअलौ इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैअन व ला यत्तखिज़ा बाअदुना अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे।
کل آپ کہہ دیں یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالو آؤ الی طرف کلماتن ایک بات سواء برابر ہے بیننا ہمارے درمیان و اور بینکم تمہارے درمیان اللہ نعبدو کہ نہ ہم عبادت کریں اللہ سوائے اللہ اللہ کے وا اور لا نہیں نشرکو شریک کریں بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ وا اور لا یتخذ یا یتخذا اور نہ بنائیں وا اور لا نہیں یتخذا بنائیں بعدنا ہم میں سے کوئی بعدن کسی کو اربابن رب یعنی کہ جمع میں آیا ہے نا رب میں ان دونی سوائے اللہ اللہ کے فپس ان اگر تولو وہ پھر جائیں فپس کلو تو کہہ دو تم اشہدو تم گواہ رہو بھی انا کہ ہم مسلمون فرما بردار مسلم فرما بردار ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہے تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایسی کتاب کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیں کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت اور مشن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جن کی تعداد کے بارے میں ہم نہیں جانتے ان سب کی جو مشترکہ دعوت تھی اور مشترکہ مشن سب کا یکساں مشن وہ کیا تھا توحید لہٰذا اہل کتاب کو اس کی پھر دعوت دی جا رہی ہے سورہ بقرہ میں یہودیوں کو اور سورت آل عمران میں نصارہ کو مفصل خطاب کرنے کے بعد اب دونوں کو ایسی بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو تمام انبیاء اکرام کی دعوت کی ابتدا اور انتہا ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں اس بات کی وضاحت و صراحت فرمائی ہے کہ ہم نے جتنے انبیاء مبعوث کیے وہ یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ہر قسم کے طاغوت کا انکار کرو طاغوت کیا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ انعام آیت 88 میں سورہ انعام آیت 88 میں 18 پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ناموں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان سب کے اعمال ضائع کر دیے جاتے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ختم المرسلین ان کو دعوتیں عام دو کہ آؤ اس بات پر متفق ہو جائیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی وہی ہماری دعوت ہے اگر لوگ یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ فرما دیں کہ گواہ رہنا ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے تابع فرما ہیں اس دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے نمبر 3 اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معبود کا مقام نہ دیا جائے اس دعوت کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے کیونکہ آپ ہی توحید کی دعوت دینے والے ہیں یہی دعوت آپ نے سلطنت روما کے فرمانروا سلطنت روما کے فرمانروا ہرکل کو ایک مراسلہ یعنی کہ خط کے ذریعے دی تھی صحیح بخاری کتاب بدل وحی یہ جو ہے نا یہ اس میں حدیث ہے اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے ہمیں کیا بتایا گیا ہے نمبر 1 اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان قدر مشترک توحید ہے نمبر 2 سب کو توحید کی دعوت دینا چاہیے یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 64 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہم اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف 65 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 65 یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں یا اہل اے الکتابی اہل کتاب اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جگڑتے ہو فی میں ابراہیم وارما نہیں انزلتی نازل کی گئی تورات وار انجیل الا مگر من بعد ہی اس کے بعد افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل کی گئی کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے اس کا ہم پہلے کنیکشن دیکھتے ہیں اہل کتاب اپنی غلط اور
موقف کی تائید کرنے کے لیے عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی اور یہودی ان کو یہودی ثابت کرنے کے مذموم کوشش کرتے ہیں. اس کی تردید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی صراحت اور ان سے امت مسلمہ کے تعلق کی وضاحت کی گئی ہے. قومیں جب گمراہی کا شکار ہوتی اور الٹے پاؤں چلتی ہیں تو وہ صرف مذہب کا حلیہ نہیں بگاڑا کرتی بلکہ تاریخ کے مسلمہ حقائق یعنی کہ مانے ہوئے حقائق کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے اختلافات میں ان بزرگوں کو گھسیٹ لاتی ہیں جن کا ان کے خلاف اختلافات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. صرف اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے. یہودیوں نے عیسائیوں پر برتری ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائیوں نے یہودیوں پر اپنا سکہ جمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کی دیکھا دیکھی مشرکین مکہ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور کعبہ کے متولی ہیں. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث اور تولیت کے اہل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا متولی اور نگران نہ بناتا. لہٰذا محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ ہے. ان لوگوں کی تردید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ کے ساتھ رشتہ ثابت کرنے کے لیے ان کے عقیدے اور شخصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تورات و انجیل تو عرصہ دراز کے بعد نازل ہوئی. تم اپنی جہالت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے والے اور اللہ کے تابع فرما تھے. افسوس اسی مرض میں امت محمد یہ مبتلا ہو چکی ہے کہ آج قرآن و سنت کے داعی حضرات کو مقلد حضرات تانا دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی امام نہیں اور بغیر امام کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. کچھ علماء غلو کرتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی مقلد تھے. نعوذ باللہ. حالانکہ تقلید 400 سال بعد شروع ہوئی. اب اس کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ آیت 170 پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. اہل تشیع نے اخلاق کی تمام حدیں پھلانگتے ہوئے واقع کربلا کو اس قدر پھیلایا ہے کہ 3 خلفاء اور چند صحاب کے علاوہ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہادت حسین میں ملوث سمجھتے ہیں، ان پر دشنام کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 47 سال بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 36 سال بعد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 26 سال بعد رونما ہوا. یعنی یہ تینوں خلفائے راشدین اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1 تورات و انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. نمبر 2 جس مسئلہ کا علم نہ ہو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی اور مشرک نہیں تھے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ہے. تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق خاص. نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سورہ حدید آیت 26. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نسبت ہے. سورہ آل عمران آیت 68. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ آیت 129. نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے لیے بہترین نمونہ سورہ الممتحنہ آیت 6. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت 66. ہا انتم ہؤلاء حججتم فیما لکم علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے. تم ہؤلاء وہ لوگ حجج تم نے جھگڑا کیا فیما جس میں لکم تمہیں بہی اس کا علم ہے فپسلما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فیما اس میں لیسا نہیں لکم تمہیں بہی اس کا علم کچھ علم اور اللہ یعلم جانتا ہے اور انتم تم لا نہیں تعلمون جانتے. ہم اس کی ٹرانسلیشن پہلے دیکھیں گے کہ ہاں تمہارے پاس جس کا علم تھا ان میں جھگڑ چکے لیکن اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس آیت میں دیکھیے گا ذرا. پچھلی آیت میں ڈیٹیل ہم نے دیکھی اور پڑھی سمجھی
اور کوشش کی کہ اچھے سے اس کو جو ہے وہ سمجھے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنا اپنا عقیدہ بنایا اور اس پہ ایک دوسرے پر سکہ جمانے کے لیے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، جس بات کا علم نہیں ہے اس میں جھگڑو بھی نہیں، لیکن اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو، اس کے بارے میں جو ہے وہ دعوت کر کر کے ایک دوسرے پر سکہ جمانے کے لیے جھگڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تم لوگ نہیں جانتے، اور جب جانتے نہیں ہو تو جھگڑا بھی نہ کرو، کیونکہ اس تمام تر معاملات کا اور ہر چیز کا علم تو صرف رب کائنات کے پاس ہے، اور وہ جو بتا رہا ہے ہمیں قرآن کے ذریعے وہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ سو ادھر ادھر کی باتیں ہمیں نہیں سننے کی ضرورت، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو ہم مانیں گے، اسی پر ہم چلیں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، نہ ہی وہ لوگ جانتے جنہوں نے دعوے کیے ہیں، جو آج بھی دعوے کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 66 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 67۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت 67 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا لیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، ماں کانا نہ تھے ابراہیم یہودی اور لا نہیں نصرانی اور لیکن کانا وہ تھے حنیفن ایک رخ مسلمن فرمانبردار یعنی مسلم اور ماں نہیں کانا تھے من سے مشرکین مشرکوں میں سے یعنی مشرک نہیں تھے۔ اس کی جو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھی ہم نے، اب ہم اس کی با محاورہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے پچھلی سے پچھلی آیت یعنی آیت 65 میں کافی ڈیٹیل سے پڑھی، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، یعنی جو یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے پر دھاک بٹھانے یا سکہ جمانے کے لیے ان کو جو ہے وہ یہودی اور عیسائی ڈکلیئر کیا ہے، اس حوالے سے یہاں پر تردید آ گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو فرمانبردار تھے، مسلمان تھے، اور نہ ہی تو وہ مشرکین میں سے تھے، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کسی بھی ان کا تعلق یہودیت، عیسائیت یا کسی طریقے سے جو ہے وہ ایسی چیزوں سے نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ مسلمان تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، توحید کے پرچار کرنے والے تھے۔ تو یہاں ہمارا جو ہے وہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتے تھے، وہ عیسائیت سے رکھتے تھے، وہ جو ہے وہ یہودیت سے رکھتے تھے، نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے تھا، اور ان کی جو تبلیغ تھی وہ توحید تھی، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 67 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 68 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 68۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ يَا إِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اِنَّا بے شک اولا سب سے زیادہ مناسب الناسی لوگ، یا ابراہیم سے، للذین ان لوگوں، اتبعوہ انہوں نے پیروی کی ان کی، وا اور ہاذا اس، نبی وا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وا اور اللہ ولی کارساز المؤمنین مومن ہے، جمع یعنی کہ مومنوں کی، مومنین۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اطاعت کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہی ڈیٹیل ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی
اطاعت کی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اور پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا، اپنا معبود اور الہ ماننا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہی ان کے نزدیک تھے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ وہی اللہ کے نزدیک ہیں، وہی سیدھے راستے کی طرف ہیں، اور وہی جو ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں، اور اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو واحد مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، صمد مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اپنے نبی کی جو ہے وہ اطاعت کرنے والے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور توحید پر قائم ہیں، اور توحید جو ہے اس کا کنسیپٹ کلیئر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ مومن ہے، اور اللہ ہی مومنین کا دوست ہے، اللہ ہی مومنوں کو اپنے نزدیک رکھتا ہے، اللہ ہی ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ان کو جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 68 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 69۔ وَالطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، وا اور ما نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنی آپ کو، یعنی اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو، وما یشعرون وہ اور وہ نہیں سمجھتے، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، شعور رکھتے، وہ سب نہیں شعور رکھتے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا ہم کنیکشن دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ، آیات کے ساتھ، کہ اہل کتاب یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، پھر بھی اپنے مذہب کو تقویت دینے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ گمراہ فرقوں کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دلائل کی کمزوری کو شخصیات سے نسبت اور ان کی عقیدت کے حوالے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کو بار بار اہل کتاب کی سازشوں اور عادتوں سے آگاہ کرتا ہے کہ اہل کتاب کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دے۔ یہ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور نصرانی، یعنی کہ عیسائی، اور ان کی بد حرکتوں اور ان کے خب سے باطن، یعنی کہ ان کا جو اندرونی باطن خبیث ہے، اس کے باوجود قرآن مجید انہیں سمجھانے میں کوئی بھی جو ہے وہ کسر باقی نہیں چھوڑتا، کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا۔ قرآن جب بھی انہیں خطاب کرتا ہے تو اہل کتاب کے معزز لقب کے ساتھ، تاکہ انہیں اپنے مرتبے کا احساس ہو اور وہ بری عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے ایک دفعہ پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت جاننے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تمہیں حق چھپانے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے بھی باز آنا چاہیے، کیونکہ تم اس کے گناہ اور نقصان سے واقف ہو۔ جب کسی معاشرے کے بڑے لکھے لوگ حقائق کا انکار کریں یا حق و باطل کے التباس کے جرم میں ملوث ہو جائیں تو پھر عوام الناس کا ہدایت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دراصل عیسائیوں اور یہودیوں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ لوگوں میں اسلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ جن سے لوگ از خود اسلام سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی ذہنیت سے انہوں نے سازشوں کو نیا رنگ دے کر یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جائے، وہ ان کے سامنے اسلام کے اوصاف گنواتے ہوئے برملا ایمان لانے کا اظہار کریں، لیکن ٹھیک دن کے آخر میں اسلام سے برات کا اعلان کر دیں، یعنی اسلام سے دوری کا اور نکلنے کا کر دے، تاکہ ہم مسلمانوں کو باور کروا سکیں کہ اگر اسلام میں سچائی اور آپ کے نبی میں کوئی خوبی ہوتی تو یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ مسلمان ہونے کے بعد کوئی کیوں اسے چھوڑتے۔ اسی طرح مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہوں اور وہ بھی واپس پلٹنے کے لیے سوچیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ اگر اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بہی خواہ بن کر، یعنی کہ خیر خواہ بن کر، ملت اسلامیہ کو بار بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کی ابتدا عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین واقع ہوئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کاش کے مسلمان اور ان کے سیاسی اور مذہبی رہنما اہل کتاب خاص کر یہودیوں کی سازشوں کو سمجھ لیں۔ جو دیکھ لیجئے آج بھی یہودی سازشوں سے باز نہیں آتے، اور امریکہ کے پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور وہ ہر طرف دہشت گردی کر رہے پھر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائی، مائیں بہنیں، بچے
فلسطین میں، غزہ میں، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ آج طویل عام میں اب بہت اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اور ان کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو بہت کم وقت میں آپ بڑے اچھے طریقے سے ان کے طریقہ کار، طریقہ واردات، ان کی کرتوتوں، حرکتوں سب کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، کسی کو گمراہ کرنے والا خود گمراہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب حقائق جاننے کے باوجود دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، اہل کتاب جان بوجھ کر حق و باطل کی آمیزش کرتے ہیں۔ نمبر 5، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تفسیر قرآن سے اہل کتاب کے مذموم خیالات۔ نمبر 1، اہل کتاب کی کوشش ہے کہ مسلمان بہک جائیں، سورہ آل عمران آیت 69۔ نمبر 2، اہل کتاب حقائق جاننے کے باوجود اللہ کی آیات کے منکر ہیں، سورہ آل عمران آیت 70۔ نمبر 3، اہل کتاب جانتے ہوئے بھی حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور کتمان حق کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 71۔ اور نمبر 4 ہے اہل کتاب کا مسلمانوں کو ورگلانے کا عجب انداز ہے، سورہ آل عمران آیت 72 اینڈ 73۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 69 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور اب ہم چلیں گے اپنے آج کے جو لیسن ہے اس کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 70۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یا اہل الکتابی، اے اہل الکتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیاتی آیتوں کا، اللہ کی، اور تم حالانکہ تم یا اور تم تشہدون گواہ ہو۔ یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے مؤدبانہ انداز میں، ادب کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو۔ اب یہ کیا ہے، پہلے تو پیار سے، محبت سے، عزت سے، ادب سے، مؤدبانہ انداز میں پکارا گیا تاکہ جو اہل کتاب ہیں اپنے منصب، اپنے مرتبے اور اپنے عہدے کا خیال رکھیں اور سمجھے اس بات کو۔ کیا کہا گیا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو، یعنی کیوں انکار کرتے ہو، کیوں جھٹلاتے ہو تم، کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو تمہیں دی گئی شریعت تمہارے نبی کے ذریعے تم تک پہنچی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حق کیا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں، تو کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی جو ہے نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ تم خود گواہ ہو، تم خود پڑھ چکے ہو، تمہاری کتاب میں موجود ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، اور سارا کچھ پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود پھر بھی تم کفر کرتے ہو، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، پھر بھی تم مانتے نہیں ہو، پھر بھی تم اسے حق چھپاتے ہو، پھر بھی تم حق پہنچاتے نہیں ہو، پھر بھی تم نے اپنے لوگوں تک، اپنی عوام تک، اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، رعایا ہے، آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں جو کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، ان تک حق نہیں پہنچایا، تم نے کفر کیا، تم نے انکار کیا ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 70 جو کہ ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور آج کا لیسن بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیت سے ہم کل اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔